अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं, स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान व सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जो गुफ्तगू चल रही थी वो सूरह अनआम के आखिरी आयत के बारे में कि अल्लाह ताला ने उसमें अपनी दोनों सिफ़ात जलालिया और जमालिया दोनों को एक साथ ज़िक्र कर दिया। सूरह अर्रहमान की एक आयत में इससे भी मुख्तसर जुमले में अल्लाह ने दोनों सिफ़ात को समेटा है। तबारकस्मु रब्बिका दिल जलाली वल इकराम, बाबरकत है आपके रब का नाम जो ज़ुल जलाल भी है, ज़ु इकराम भी है। ज़ुल जलाल में सिफ़त जलाल और ज़ु इकराम में सिफ़त जमाल आ गई। सूरह हिज्र में वनब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरे बंदों को बतला दीजिए कि मैं गफ़ूरुर रहीम हूँ और ये भी बतला दीजिए कि मेरा अज़ाब सख्त है। यहाँ भी दोनों सिफ़ात को एक साथ ज़िक्र कर दिया है। इस जुमले में भी दोनों सिफ़ात को एक साथ ज़िक्र किया है। सूरह अनआम की ख़ुसूसियत क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुकम्मल सूरत नाजिल हुई और एज़ाज़ व इकराम के साथ इसके साथ 70,000 फ़रिश्ते आए थे इस सूरत को लेकर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान की अज़ीम सूरतों में से ये एक अज़ीम सूरत है। शुरू हुई है अल्हम्दु से, अल्लाह की तारीफ़, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ व जअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, और ख़त्म हुई है मग़फ़िरत के उस पर, इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। मालूम होता है अल्लाह की हम्द व सना और अल्लाह की तारीफ़ बयान करें, अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर देगा, जुमलों में रब्त पैदा हो जाएगा। इसके बाद जो सूरत है वो सूरह आराफ है। ये मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत ये है। कुरान के अंदर ओवरऑल अगर देखा जाए सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है, लेकिन वो मदीना में नाजिल हुई सूरत है। मक्का में नाजिल होने वाली सूरतों में सबसे बड़ी सूरत है। इसके अंदर 206 आयतें हैं और आयतों की मिक़दार में अगर देखें तो इससे ज़्यादा आयतों वाली एक सूरत है सूरह शुअरा जो 19 पारे में है, लेकिन उस सूरत के अंदर छोटी छोटी आयतें हैं, मुख्तसर आयतें हैं। और इस सूरत के अंदर बड़ी आयतें हैं, 24 रुकू है इस सूरत में। तो अगर देखा जाए तो सूरह बकरा मदीना में नाजिल होने वाली सबसे बड़ी सूरत और सूरह आराफ मक्का में नाजिल होने वाली सबसे बड़ी सूरत। ये सूरह आराफ जो 8वें पारे के आधे से शुरू होती है, ये कंटिन्यू चलती है हत्ता के 9वें पारे का 1/3 आ जाता, 3/4 आ जाता है, यानी तकरीबन एक पारे से भी ज़्यादा ये सूरत है। अलिफ लाम मीम सॉद, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुअमिनीन। अलिफ लाम मीम सॉद, हुरूफ़ मुक़त्तआत से इस सूरत को शुरू किया जा रहा है। और कितने हर्फ हैं? 4। इससे पहले जो हैं 3 हर्फी आ चुके हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा। ये सबसे पहला है जो 4 हर्फी लफ्ज़ आया, अलिफ लाम मीम सॉद। दूसरा एक 4 हर्फ का मुक़त्तआत है, अलिफ लाम मीम रा, वो आगे आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर सबसे पहले आने वाला हुरूफ़ मुक़त्तआत में 4 लेटर का हर्फ ये है। बस ये 2 हर्फ हैं, अलिफ लाम मीम सॉद और अलिफ लाम मीम रा, 4 हर्फ वाले हैं। बाकी या तो 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, इस तरह अलग अलग। कुरान मजीद का लफ्ज़ ज़रूर इसके पास आता है, यानी अक्सर हुरूफ़ मुक़त्तआत के बाद कुरान का ज़िक्र ज़रूर है। जैसे अलिफ लाम मीम को आप देख लें, सूरह बकरा की पहली आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह,
یہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب المبین. اکثر جگہ پر قرآن مجید کا ذکر ان کے بعد ضرور ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اشارہ ان مقطعات کا قرآن کی طرف ضرور پایا جاتا ہے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ ہمارا اگلے مہینے پروگرام ہے عمرے کا. اچھا. اور میرے ساتھ میرا جو بیٹا ہے وہ 2.5 سال کا ہے. اچھا. تو کیا اس کے بھی بال جو ہیں وہ شیو کرنا ہے یا تھوڑے سے کاٹنے ہیں یا نہیں کرنا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور یہ پوچھنا تھا کہ اگر وضو ایک بار کر لیں اور بار بار ٹوٹ رہا ہو عمرے کے دوران بھی، تو اس کے بارے میں کیا پاسبلٹیز ہیں، تو پلیز بتائیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ. جی مولانا صاحب میں دوبارہ آئی ہوں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی بتایا میری سسٹر کے لیے کہ سورۃ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھنی ہے، تو کتنی بار پڑھنی ہے؟ دوسرے مجھے ہم سب کو اجازت دے دیں، میری فیملی کو، میرے بہن بھائیوں کو، یہ آیات پڑھنے کی کتنی بار پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے دعا انشاءاللہ فرماتے بتاتے ہیں. ہیں. میرے محرومین کے لیے بھی دعا فرمائیں. انشاءاللہ ضرور. ہماری بہن کا جو سوال تھا کہ وہ اگلے مہینے عمرے کے لیے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے. جو بچہ ہے 2.5 سال کا، دیکھیے وہ مکلف نہیں ہے، جتنا ہو سکے آپ اس کے ساتھ عمل کریں. جیسے اب احرام کی چادر پہننا ہے تو کچھ نہیں، بچے کو چادر لپیٹ دیں. طواف وہ آپ کے ساتھ کر لے، سعی وہ آپ کے ساتھ کر لے. بال کٹانے پورے بال کاٹیں جس طرح مردوں کے بال کاٹے جاتے ہیں. اگر کوئی عمل چھوٹ جاتا ہے یا عمل کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے تب بھی کوئی دم وغیرہ لازم نہیں، جتنا ہو سکے آپ کر لیں. اور یہ بال کاٹنے میں یہ ہے کہ بال کاٹنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس بچے کے بال پورے کاٹ لیں، یہ اچھا ہے، شیو کر لیں. دوسرا آپ نے وضو کے بارے میں جو پوچھا ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر معذور ہو جائے، یعنی کوئی اتنا وضو ٹوٹے کہ کوئی ایک نماز کا وقت بھی ایسا نہیں گزرے جس کے اندر، یعنی ہر نماز، عصر کی نماز کا وقت آیا، آپ کا وضو رہتا ہی نہیں ہے، ابھی وضو کیا، مصلی پر آئی، ٹوٹ گیا. 10 منٹ بھی ایسی نماز وقت نہیں گزرتا جس میں آپ بغیر وضو ٹوٹے نماز پڑھ سکے، تو پھر اس صورت میں آپ کو معذور سمجھا جائے گا. معذور ہو جائے تو پھر ڈسکاؤنٹ ہے، تخفیف ہے، آسانی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک نماز کے وقت کے لیے آپ وضو کر لیں، جب تک وہ نماز کا وقت باقی ہے آپ کا وضو باقی ہے، اور جب وہ نماز کا وقت نکلے گا تب وضو ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں، بلکہ وضو تو ٹوٹتا ہے لیکن تھوڑا گیپ بھی بیچ میں، آدھا گھنٹے کے بعد وضو ٹوٹا، تو اس صورت میں آپ کو وہ آسانی نہیں ہوگی بلکہ پھر وضو کرنا پڑے گا. یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹتا ہے تو پھر جتنے چکر آپ کر چکی ہیں حجر اسود کے تک، ان چکروں کو کاؤنٹ کر لیں، اور جب وضو کر کے آئیں تو پھر حجر اسود سے شروع کریں. لیکن جیسے اگر 3 چکر ہو چکے ہیں تو اب 4تھا چکر کریں گی. 4 چکر اور اس کے آگے بڑھ گئی تھی تو پھر 4 چکر کے بعد کے 3 چکر کر لیں گی. اس طریقے سے اس کو کنٹینیو کر سکتی ہیں آپ. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ سے یہ کوشچن پوچھنا تھا کلونجی کے بارے میں کہ اگر کوئی کلونجی کھانا چاہے تو مطلب کتنی کھائے اور کیا ایوری ڈے کھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I would like to ask a question regarding Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yes.
The question occurred in a debate at school, and it regarded Muhammad sallallahu alaihi wasallam What's the and question? Bibi Aisha. Yes. And the question was, why was Bibi Aisha so young and Muhammad sallallahu alaihi wasallam of age? اوکے انشاءاللہ بتاتے ہیں. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بہن کا جو سوال تھا مؤمنون، سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں 41 ٹائمز پڑھیں اور آگے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے ان کو پلاتے رہیں. یہ سب کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، گھر کے دوسرے افراد بھی کر سکتے ہیں. دوسرے ہماری بہن نے کلونجی کھانے کے بارے میں پوچھا ہے. کلونجی جس کو عربی میں الحبۃ السوداء کہتے ہیں، انگلش میں بلیک سیڈ کہتے ہیں، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے اور بڑھاپے کے. بڑھاپا جس کو آنا ہے وہ آ کر رہے گا اور جس کی موت آنی ہے وہ آ کر رہے گی. باقی جو بیماریاں ہیں ان سے شفا مل جائے گی. اب اس کے کھانے کا طریقہ کیا ہو یہ مختلف ہو سکتا ہے. اس کا آپ تیل بھی استعمال کر سکتی ہیں اور صبح میں ایسے بھی کھا سکتی ہیں پانی کے ساتھ، یا شہد میں ملا کے بھی کھا سکتی ہیں اور روزانہ بھی کھا سکتی ہیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ، بلکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. دوسرا ہمارے ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں. دیکھیے سب سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی وائفز ہیں یہ سب کے سب یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی، ویڈو تھی یا اس سے پہلے ڈیورس ہو چکی تھی ان کی. بلکہ بعض ایسی بھی ازواج مطہرات ایسی بھی وائفز ہیں جو اس سے پہلے ٹوائس ڈیورس، 2 مرتبہ ڈیورس ہو چکی تھی، تیسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف ہیں، اس زمانے میں شادی ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 ایئرز کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال 40 ایئرز کی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب تک رہے آپ کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس وقت آپ نے پھر شادی کی ہے. اور حضرت خدیجہ کا جو نکاح ہوا آفٹر 25 ایئرز، اس کا مطلب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 ایئرز کے تھے وہاں تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. حالانکہ اس زمانے میں 1 سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، کوئی یعنی ان کا ٹریڈیشن تھا، بلکہ 4 5 10 کوئی لمٹ نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد جو شادی کی ہے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی عمر میں کافی بڑی ہیں. بعد میں حضرت جتنی بھی ازواج مطہرات آپ نام لیتے جائیں سب کے سب یا تو مطلقہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بیوہ ہیں، ان سے آپ نے شادیاں کی ہیں. یہ ایک بیوی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر کم تھی. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس زمانے میں اس طرح کی عمر کے فرق کو دیکھا نہیں جاتا تھا. یعنی اس طرح کی شادیاں وہاں ہوتی تھی عربوں کے اس معاشرے میں، ان کے کلچر میں کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ اس طرح کی شادی ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کافروں نے، مشرکوں نے جو کرٹیسائز کیا آپ کو، کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی جھوٹا کہا، اور نہ معلوم کتنے ایسے الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے، اور وہ تلاش میں تھے کہ کوئی آپ کی کوئی فالٹ، کوئی آپ کو عیب ملے تاکہ آپ کے اس کو کم کریں، یعنی اس کو کرٹیسائز کر سکیں. سب چیزیں کہی، کسی نے تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ نے عائشہ کے ساتھ شادی کر لی، وہ تو عمر میں کم ہے، کسی نے یہ نہیں کہا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں اس طرح کی شادی کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں تھی، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو شادی کی عمر ہے وہ کم ہے، لیکن رخصتی کی عمر جو لکھی ہے 9 ایئر، اس زمانے میں یہ عمر ایسی تھی جس میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھیں. اور آج بھی بہت سے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ 9 سال کے اندر بچی بالغ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے حکمت کیا تھی کہ حضرت عائشہ سے نکاح کیا آپ نے؟ حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف امت کے سامنے، سب کے سامنے آ جائے. صحابہ کرام دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مسجد میں، بازار میں، باہر،
جہاد میں کہیں بھی آپ کے ساتھ رہتے، لیکن گھر کے اندر جب آپ بیویوں کے ساتھ رہتے تھے وہ کیسے رہتے تھے؟ وہ لائف اسٹائل کیا تھا آپ کا؟ کیا کیا کرتے تھے آپ؟ امت کے سامنے یہ ہر ایک پوائنٹ آپ کا باہر بھی آ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادیوں کی آپ کو اجازت بھی دی، آپ نے شادیاں بھی کی۔ اور پھر دوسری بات، ایک ایسی عورت آپ کی بیوی بنانا چاہتے ہیں اللہ جو خالص ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، یعنی جس کی پوری زندگی ایمان پر ہو۔ باقی جتنی عورتیں ہیں آپ دیکھیے ان کی زندگی ایسی ہے جو پہلے اسلام سے پہلے تھی، وہ بعد میں یا مومن ہوئی ہے یا ہجرت کر کے آئی ہیں جو بھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی۔ جس وقت وہ پیدا ہوئی ہیں ان کی والدہ بھی مسلمان ہیں، ان کے باپ بھی مسلمان ہیں، یعنی گھرانہ بھی مسلمان ہے، پورا جو انوائرمنٹ مل رہا ہے اسلامی انوائرمنٹ۔ ایسے ماحول میں حضرت عائشہ پلتی ہیں، بڑھتی ہیں، کفر اور شرک کا ذرہ برابر ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ایک بیوی آپ کو ایسی دی جائے جو خالص ایمان والے ماحول میں پلی بڑی ہو۔ آپ کی شادی حضرت عائشہ سے کر دی گئی۔ اور پھر جو لڑکی کم عمر ہے وہ زیادہ سال تک امت کے سامنے آپ کی باتوں کو دہرائے گی، حدیث بیان کرے گی، حالات سنائے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری اس لال گوری سے دین کا 2/3 حاصل کر لو، 2/3 آف دین یو کان لرن فرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں، کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں وہ حدیثیں نہ ہو، چاہے بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ترمذی شریف، یہ سب کیا ہے؟ نالج پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے۔ تو یہ اللہ کے تعالیٰ کی حکمت تھی، ورنہ اگر آپ چاہتے تو شروع ہی میں کسی نوجوان کے ساتھ شادی کر سکتے رہے جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی، اور اس کے بعد بھی آپ شادیاں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کے لیے شادی نہیں کی، اللہ کی کوئی مصلحت تھی جس کی وجہ سے آپ نے شادی کی۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو وہی عمرے کے متعلق پوچھنا، جیسے کسی کا وضو نہیں ٹوٹتا لیکن جب عمرہ کرتے ہوں تو وضو کر لیا ہو ایک دفعہ، تو پتہ نہیں اسٹریس سے یا کس وجہ سے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وضو ٹوٹتا جائے بار بار، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ علامہ صاحب مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ اسی معاملے کو لے کر چلتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کام کریں جو بتائیں۔ ان چیزوں میں کیا ضرورت ہے آپ پڑھنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، خاموشی سے اسلام پہ عمل کرو۔ جی جی صحیح فرمایا آپ نے، بہت اچھی یہ معاملات کو چھوڑ دو۔ ان کے بہت سے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو مجھے ایک عالم صاحب نے بتائی جو بڑی پیاری تھی۔ جی فرمائیے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ شادی کرنے کا عائشہ صدیقہ سے، کیونکہ آپ بہت ذہین تھیں، اور اگر آپ اتنی عمر میں کسی سے شادی کرتے تو اتنا کچھ سکھا نہیں سکتے تھے آپ۔ جی صحیح ہے، کسی اور کو آپ سکھا نہیں سکتے تھے، کوئی ذہانت بھی چاہیے نا سیکھنے کو اور یاد رکھنے کو۔ اور صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے اور ان سے سوالات پوچھتے تھے۔ بہت صحیح، بالکل صحیح فرمایا۔ اتنی ذہانت کس کے پاس ہوگی جو سب یاد کر لے؟ اللہ تعالیٰ ایسا کسی کو پیدا کرتا ہے دنیا میں۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ وضو کے بارے میں ہماری بہن کا جو سوال تھا کہ ویسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن عمرے کے ٹائم پر یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے، تو اس کا جواب وہی ہے کہ اگر آپ کو درمیان میں اتنا گیپ مل رہا ہے کہ جس میں آپ ایک نماز فرض ادا کر سکتی ہیں بغیر ٹوٹے، وضو ٹوٹے بغیر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے۔ ویسے ایک آسانی کی بات بتلا دوں کہ آج کل حرم کے اندر جہاں پر ہم طواف کرتے ہیں، بالکل اس کے قریب میں جہاں پر بلڈنگ ہے وہاں پر وضو کا انتظام کیا گیا ہے، یعنی باہر نکل کر ٹوائلٹ جہاں بنی ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں پر آپ جائیں، باب الفتح جسے کہتے ہیں، یعنی مقام ابراہیم سے آپ آگے بڑھیں تو سامنے کی طرف وہ نظر آتا ہے وضو خانہ،
صرف وضو کا نظم ہے، وہاں پیشاب وغیرہ کا نظم نہیں ہے، لیکن وضو کا انتظام کیا گیا ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، تو آپ باہر نہ جائیں اور یہاں پر وضو کر سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ حق تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانو ہمارے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو بیمار اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے اللہ ہمارا گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیک اعمال کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہو ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے جو رشتہ دار بیمار ہو ان سب کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ جو گھر کے بارے میں پریشان ہے اللہ ان کے گھر کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ، جو اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ اے اللہ، گھروں میں عافیتیں عطا فرما، شوہر کو بیوی کا اور بیوی کو شوہر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو ناراض ہیں ان کی ناراضگیاں ختم فرما، روٹھے ہوا کو منا لے۔ جو بیویاں اپنے شوہروں سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی ختم فرما۔ جو شوہر اپنے بیویوں سے ناراض ہیں ان کی ناراضگیوں کو ختم فرما۔ جو اولاد اپنے ماں باپ سے جدا ہیں اللہ ان کو جوڑ دے۔ اے اللہ، جو ماں باپ اپنے اولاد سے ناراض ہیں ان کی ناراضگیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان تجارت کرتے ہیں ان کی تجارت میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو حلال طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، جو ملازمت کر رہے ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما۔ افسران کے ظلم و ستم سے ان کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کو یہود کے قبضے سے آزاد فرما، اور ہمیں بار بار وہاں نماز کی حاضری اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جتنے شرور سے پناہ چاہی ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اور اے اللہ، ہمارے جو نوجوان بری عادتوں میں مبتلا ہیں ان کی بری عادتیں چھڑا کر اے اللہ راہ راست اور ہدایت پر ان کو جما دے۔ ہمارے بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو ہدایت عطا فرما۔ اور اے اللہ، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، دنیا کے تمام مراحل بھی آسان فرما، آخرت کے تمام منازل بھی آسان فرما۔ اے اللہ، سکرات کی سختی سے بھی حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر مرحمت فرما۔ اے اللہ، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، جہنم کے ہر عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے بھی حفاظت فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا ہم سے توقع کرتے ہیں، ہم سے امیدیں رکھتے ہیں، ان کے جائز مقاصد میں بھی کامیابی عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔